السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्म नाफे की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा इल्म हमें मिले जिसकी वजह से हमको नफा पहुंचे। और कुरान एक ऐसी चीज है कि उसमें खैर ही खैर है। कुरान का इल्म जो हासिल करते, जो हम सारी जिंदगी पोस्टपोन करते रहते हैं ना, अभी मैं ये डिग्री कर लूं फिर पढ़ूंगी, अभी हम तो तिलावत को भी डिले करते हैं। तो समझ के पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, उसको तो हम पूरी जिंदगी उसको करते रहते हैं ना, पुश करते रहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर शादी होगी, तो अभी मेरी शादी हुई है, फिर अभी मेरे बच्चे हुए हैं, अभी मेरे बच्चे स्कूल जाने शुरू हुए हैं। यानी हम उस चीज को पुश करते रहते हैं। इसका मतलब है हम अपनी खैर को पुश करते हैं। ये नहीं कि हम कोई बहुत ही बरकतें अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। जो कुरान की तरफ दौड़ता है, खुशकिस्मती उसकी तरफ दौड़ती है। और जो कुरान से दौड़ता है, खुशकिस्मती उससे दौड़ती है, भागती है उससे कि तुम्हारे पास मैंने आगे करना क्या है। तो असल में समझने की बात है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी तरफ जाकर हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी दोनों जिंदगियां, दुनिया की भी और आखिरत की भी। लेकिन चूंकि शैतान को ये पता है कि जैसे ही इन्होंने कुरान को खोलना है, उसको देखेंगे भी तो उनको बरकत मिल जाएगी, तो वो हमें कुरान को टच ही नहीं करने देता। और ऐसी चीजें हमारे दिल में डाल देता है जिसकी वजह से उनको लपेट दो, उनको उसको उसको उसकी बेअदबी ना होने देना, उसको ये करो वो करो। जी अदब करें, सबसे बड़ा अदब ये है कि आप उसको पढ़ें। ये सबसे बड़ी बेअदबी है कि आप अल्लाह की बात नहीं पढ़ रहे। आप हर दिन गुजारते हैं, दुनिया के हर बंदे की बात सुन लेते हैं, लेकिन अल्लाह की बात नहीं सुन रहे। ये बेअदबी नहीं है? हम्म। तो इस चीज को, अब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये बातें मैं आपको इसलिए कर रही हूँ, पढ़ना तो हमने हदीस को है, लेकिन हदीस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। जब तक कुरान को नहीं ना समझेंगे, तो फिर बात हमारे दिलों के अंदर नहीं बैठेगी। मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला, मुझे देर हो जाती है, वो सुनते सुनते उनके सबक, तो कहने लगा कि मेरा बाजी, can you call me after 5 minutes? I said, why? And he said, because I don't have wudu and I can't read Quran. I said, excuse me, Allah subhanahu wa ta'ala has given you this relaxation that Quran you can read without wudu. Okay, ये शर्त नहीं है कुरान की, ये फजीलत की बात है. It's a good thing to have wudu, but wudu is the basic condition of salah. अब क्या हुआ है कि चूंकि हमने आर्टिफिशियल चीजें जो अल्लाह ने नहीं रखी हुई थी शर्तें, चूंकि हमने वो रखी हैं, तो अब बच्चे भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनको वजू की तकलीफ है कि भाई अब वजू नहीं है मामा। ओके बेटा, जब वजू करना तो फिर पढ़ लेना। माँ का भी वजू नहीं है, बाप का भी वजू नहीं है, कुरान जो है ना वो पीछे 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 उसकी बरकतों से महरूम, क्योंकि आपने मुश्किल कर दिया, उसके रास्ते में एक रुकावट डाली जो अल्लाह ने नहीं डाली थी। अल्लाह सुब्हान व तआला, यानी ये फजीलत की बात है, ये अच्छी बात है कि आपका वुदू हो, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप कुरान तो पढ़े ना। कुरान पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता, नमाज वुजू के बगैर नहीं होती। तो मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया। ही सेड माय मॉम सेज, आई सेड यस, आस्क योर मॉम टू कम एंड टॉक टू मी। सो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में एक्स्ट्रा आ गई हैं जिन पे हमारा दिल धक हो जाता है। अल्लाह, ये क्या बात मैंने सुन ली, ये तो मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप से नहीं सुनी थी। हम तो वजू के बगैर इसको हाथ भी नहीं लगाते, हम तो लगता है कि हम नापाक है और ये है वो है। तो जी, आप पाकी इख्तियार करें और रोज इख्तियार करें, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप ऐसी शर्त ना लगाएं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई, क्योंकि उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल चीज, मैन मेड चीज उसके अंदर, दीन के अंदर चली जाएगी, जो दीन की आसानी को हर्ट करेगी और लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट होगी। ठीक। तो अ, कुरान एक ऐसी चीज है जो बरकतों से, यानी इस वक्त आप दुनिया में सोच लें जितना सोचना है, कोई चीज ऐसी जिसमें खैर ही खैर हो। अल्लाह ताला की हर मखलूक में ना शर और खैर दोनों का पहलू पाया जाता है, लेकिन कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है ना। कुरान अल्लाह की सिफा है, अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, अल्लाह का कलाम है।
جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ، تب تک اللہ کا کلام، اللہ الحی القیوم، تو کلام کی کیا صفت ہوگی؟ خیر سے بھرا ہوا. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی شان، اللہ سبحانہ تعالیٰ بابرکت ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ برکت ہے. اور اللہ کے کلام کی کتنی برکت ہوگی. ہم سب اپنے پریشانیاں کتنی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ٹکریں مارتے رہتے ہیں، خود سے کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اپنے وسائل کو یوز کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ شیطان ہمیں اس کے پاس جانے ہی نہیں دے گا. شیطان کہے گا جتنی دیر میں تم نے یہ پڑھنا ہے اتنی دیر میں فون کال کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ بندہ آ جائے گا مدد کرنے. قرآن کی طرف جائیں. ایک عالم تھے نا، ان کے پاس ایک عورت آئی روتے روتے کہ اس نے کہا کہ پولیس میرے بچے کو پکڑ کے لے گئی ہے اور وہ بے گناہ ہے، اور مدد کریں، آپ کی بات سنتے ہیں. انہوں نے کہا ایک منٹ ادھر ٹھہرو، اللہ اکبر. انہوں نے قیام شروع کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ کہتی ہے یا اللہ یہ دیکھو ذرا شیخ کیا کر رہے ہیں، میں کدھر آئی ہوں تڑپتی تڑپتی، اور یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا تو اتنی دیر اس کو کہتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، آپ نے نماز نیت کر لی. تو انہوں نے کہا آپ نے مدد مانگی تھی نا، تو وہی تو کر رہا ہوں، اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں لوگ آ گئے کہ آپ کے بچے کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بس یہ بات تھی. آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہو، ہم اللہ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی طرف دوڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل میں پڑھتے تھے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. قرآن نماز، قرآن نماز، قرآن نماز، یہ ہماری مصیبتوں کا حل ہے. لیکن جب ہمیں ہوش آئے گی، جب تک ہوش نہیں آئے گی تب تک پتہ نہیں چلنے والا، مشکلیں آسان نہیں ہونے والی نا. چلیے آج ہم اپنی حدیث شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیپٹر فنش کریں گے. بڑی مزے کی آج آپ کو فقہ القلوب کی باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ. آج کی ہماری حدیث ہے میری کتاب میں 52. رمشا بک لائیں. عن ابی ثعلبۃ الخشنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان احبکم الی واقربکم منی. ان بے شک، احبکم تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، الیہ میری طرف، واقربکم اور سب سے زیادہ قریب تم میں سے، منی مجھ سے، کون ہوگا؟ محاسنکم اخلاقا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. یعنی ہمیں کتنا دل کرتا ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں. قیامت کے دن دل کرتا ہے نا، تمنا ہی ہماری یہ ہوتی ہے، ہم زندگی اس لیے گزار رہے ہیں. تو ان کی قربت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے اخلاق بڑے حسین ہوں، بڑے خوبصورت ہوں. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ اور تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ. ابغض، بغض کس کو کہتے ہیں؟ ناپسند ہونا. تو ابغض سب سے زیادہ ناپسندیدہ تم میں سے، الیہ میری طرف، وابعدکم اور سب سے دور مجھ سے، تم میں سے، منی مجھ سے، کون سے لوگ ہیں؟ ان کی ڈیٹیل بتا دیے. مساوئکم اخلاقا جن کے سب سے سو والے اخلاق ہوں گے، برے اخلاق والے لوگ. الثرثارون بہت زیادہ باتیں کرنے والے. المتشدقون تکلف سے باتیں کرنے والے. المتفیہقون ٹھٹھا لگانے والے اور بہت ساری باتیں کرنے والے. اچھا یہ جو ہے نا تینوں ورڈز یہ اس حدیث میں زیادہ واضح آتے ہیں، میں آپ کو سناتی ہوں. یہ کون سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز کیا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مجھ سے محبوب ترین کون لوگ ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور
سب سے دور کون ہوگے؟ بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے، اور تکبر کرنے والے. یعنی انہوں نے متفیہقون کہا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت باتونی زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، مگر متفیہقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اچھے اخلاق کس کے ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا مجھے اچھے اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ اچھا، خلق اس کو کہتے ہیں وہ حصہ جو ہم اپنی مزدوری سے حاصل کرتے ہیں نا اپنی پرسنالٹی میں، اس کو خلق کہتے ہیں. اخلاق جو آپ کا ہے نا وہ آپ نے خود ارن کرنا ہوتا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. جو آپ اپنی ہیبٹ سے اپنے آپ کو ایک ہی چیز بار بار کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ جو حصہ آپ کی پرسنالٹی کا ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں. کیا اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Somebody who's smiling, forgiving, soft-hearted. میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے. I don't know. بالکل صحیح. سب سے اچھی طرح ملنا. doesn't matter جیسے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، سب سے صحیح سے ملنا جیسے ملنا چاہیے. شاباش. ہاں جی. اور جلدی forgive کر دینا. soft-hearted. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Someone who's kind, helpful, considerate, doesn't put other people out, always puts himself, like, the تکلیف اپنے آپ کو دیں گے، دوسرے کو نہیں دیں گے، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے. They go out of the way to help other people. They're easy to talk to, and you feel like you want to be in their company because they're nice, like a kind and gentle person. Inshallah. ہاں، اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی اگر برا بھی کام کر رہا ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے یا کسی کو مار پیٹ رہا ہے تو آپ کا اچھا اخلاق ہے تو آپ مسکرا کر آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی مارتے رہو. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ ہر ایکسپریشن کو، ہر فیلنگ کو، ہر ٹاک کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. جہاں پر آپ کو غیرت آنی چاہیے وہاں آنی چاہیے، اور جہاں آپ نے نرم ہونا ہے وہاں نرم ہونا ہے. جہاں پر کسی کی عزت کرنی ہے وہاں پر کرنی ہے. جو مسکرانے کی جگہ پر اس پہ مسکرائیں، جو اداس ہونے کی جگہ ہے اس پہ اداس ہوں. سو اپنی فیلنگز کو صحیح جگہ پر رکھنے والے. کبھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان کو کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو بجائے اس کی کہ ان کو ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ جائے، ان کو مسکرانا آ جاتا ہے. وہ اور زیادہ مسکرا. غلط جگہ پہ غلط کام نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا بندہ ہرٹ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن پر آگ حرام ہے اور آگ ان پر حرام ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. آگ کو اس بندے پر حرام کر دیا گیا اور اس بندے کو آگ پر حرام کر دیا گیا. تو رسول اللہ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین لین قریب سہل. 4 خصوصیات. جو سافٹ ہارٹیڈ ہو، سافٹ سپوکن ہو، لوگوں کے دل کے قریب ہو، ایزی ٹو گو ود ہو، ایزی ٹو ڈیل ود. اور ابھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو موسٹ آف دا پیپل آر سو ڈیفیکلٹ، لائک یو کین ناٹ پریڈکٹ دیم کہ ان کو کس چیز پر غصہ آ جائے گا سڈنلی اور کس چیز پر وہ سڈنلی آؤٹ آف کنٹرول خوش ہو جائیں گے، کس چیز پر وہ اچانک ڈھیروں پیسے لٹا دیں گے، کس چیز پر وہ بالکل بخیلی اختیار کر لیں گے. انپریڈکٹیبل. اور مومن جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پریڈکٹیبل ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے، جیسے آپ کے بچوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ بات کریں گے تو ماما کو غصہ چڑھ جائے گا، اور یہ بات کریں گے. نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہے ماما خوش ہو جائے گی، ابو خوش ہو جائیں گے، اور سچ بولیں گے تو خوش ہوں گے، ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو خوش ہوں گے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو غصہ لگے گا. نماز نہیں پڑھی تو بہت سخت غصہ لگے گا. یعنی یہ پریڈکٹیبل ہونا ہوتا ہے کہ پتہ ہے پسند ناپسند کا. تو
مومن جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز جو نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں دل کی تاریں جو ہے نا اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کس بات سے خوش ہے، اللہ کس بات سے ناراض ہے، وہ اس کے حساب سے سارے کام کرتا ہے. اس کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ساری چیزیں ٹھک 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 صحیح صحیح خانوں میں بیٹھتی جاتی ہیں. جب رول ماڈل ہی آپ نے ادھر سے ہٹا کے، یعنی بیسٹ بندے کو آپ رول ماڈل بنائیں گے نا، جو کامیاب ترین انسان ہوگا اس کو رول ماڈل بنائیں گے. تو اگر آپ نے کامیاب ترین انسان کو چھوڑ کر لوزرز کو بنایا رول ماڈل اور کہا بھائی یہ کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر لوزر ہی ہوگا نا انسان. تو اچھے اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچائے گی. اچھا اخلاق کوئی کمزوری نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ جائے اور آپ آگے سے کچھ نہ بولیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اس کے لیول کے اوپر جا کر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے رہے. ادفع باللتی ہی احسن کر رہے ہیں آپ کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو. برائی کو برائی سے دور نہیں کر سکتے، اس کا اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے آپ کو ایک تو علم حاصل کرنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہے. علم کے بغیر نہیں آپ کو راستہ مل سکتا. علم کے بغیر ٹرائلز ہوتی ہیں اور ایرر ہوتا ہے، اور پھر جا کے آپ کی ابیلٹیز، آپ کا ٹائم، آپ کی زندگی، آپ کا پیسہ ضائع ہونے کے بعد آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ او I made a mistake and now I'm not going to do that, but you have wasted a lot of time. Why wouldn't you go straight to your source and learn? So جب لرن کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ صحیح ہو جائے گا، درست معاملہ ہو جائے گا. اچھا، آپ کا اخلاق کس چیز سے بنتا ہے؟ بیسیکلی کون سی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اچھی بات کریں یا بری بات کریں؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کدھر ہوتا ہے؟ دل میں. دل میں. اصل میں دل کی بات ہے ساری، کہ دل آپ کا جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کے دل میں گندگی ہوتی ہے نا تو ان کے اخلاق بھی گندے ہوتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا وہ روز، جیسے آپ اپنے ویکیوم کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، اب آپ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے پورے مہینے ویکیوم نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ ہو گیا ختم، کوئی ڈسٹنگ نہیں ہوگی، کوئی برتن نہیں دھلیں گے، بس ایک دفعہ ہو گیا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں. منٹ منٹ کو آپ کو برتن دھونے پڑتے ہیں، منٹ منٹ کو آپ کو ویکیوم پکڑنا پڑتا ہے. یہاں پر میرے پیٹ نے گند مچا دی ہے، یہاں پر میرے بچوں نے گند مچا دی ہے، یہاں پر باہر سے جوتیاں آئی ہیں تو گند آ گیا ہے، یہاں پر گرد کب سے مچی ہوئی. آپ ایسا نہیں، آپ روز صفائی کرتے ہیں، اور آپ ایک طرح کی صفائی نہیں کرتے. ایک آپ ڈیلی صفائی کرتے ہیں، ایک آپ ویکلی صفائی کرتے ہیں، ایک آپ منتھلی کرتے ہیں، ایک آپ ایئرلی کرتے ہیں. آپ صفائی 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 کرتے رہتے ہیں. Because you have to, because you can see that the gand is there, right? So the same way heart کی بھی صفائی بہت ضروری ہے، daily, weekly, monthly, yearly. yearly کب ہوتی ہے؟ رمضان کے بیچ میں اچھا سا جھاڑو پھرتا ہے. ڈیلی نمازوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ویکلی جمعے پہ ہو جاتی ہے، اچھی سی صاف ستھرا ہو جاتا ہے بندہ. دیر آر سو مینی. آپ نے کرنا ہی کرنا ہے دل کی صفائی. جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں نا، سم ٹائمز پیپل لیو دیئر ہول لائف بٹ دے ڈونٹ ایون لک انٹو دیئر ہارٹ. اتنا ٹائم نہیں لگاتے کہ اپنے دل کے اندر دیکھ لیں کہ کیا گند پڑا ہو. تو اس دفعہ ہم نے پڑھا تھا دلوں کی غذا. یہ زبان سے ریلیٹڈ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ irrelevant چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے. This is all related to our tongue. ہماری زبان درست ہی تب ہونی ہے جب ہمارے دل درست ہوں گے. تو دل کی غذا، دل کا فوڈ کے چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دل ہوتا ہے جو اپنے نفس کو غالب کر لیتا ہے. نفس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے دل کے اوپر اور دل کو دبا دیتا ہے.
اور پھر وہ اپنی وشز کو دیکھتا ہے اور ساری کے ساری اس کی اپنی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ حاوی آ جاتی ہیں. تو پھر وہ ایسا بندہ بن جاتا ہے جیسے کوئی جانور، کیونکہ وہ اپنی وشز کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے دل کو دبا دیا ہوتا ہے اور اپنی وشز کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے. تم کرو، تم اس زندگی میں ایک ہی دفعہ آئے ہو، ڈو وٹ ایور یو لائک، ڈونٹ ایون بادر تھنکنگ اباؤٹ ادرس، نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ، یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. تو اب وہ ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے. وہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے جانور کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میں، میرا کھانا، میرا گھر، میرے بچے، میرا سونا، میری زندگی. تو یہ جانوروں کا سا دل ہو جاتا ہے، جانوروں کا جیسا نفس ہو جاتا ہے. دوسرا دل کیا ہوتا ہے کہ جس میں دل جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے نفس کے اوپر، وہ سواری کر لیتا ہے اور وہ رینز پکڑ لیتا ہے اس گھوڑے کی، نفس کی. اب کیا کرتا ہے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ نفس کو بھی مائل کرا دیتا ہے. نمازیں بھی پڑھواتا ہے، سچ بھی بلواتا ہے، اچھے کام بھی کرواتا ہے، لوگوں سے نرم بات بھی کرواتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس نے نفس کو پکڑ لیا اور کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے اس کے لیے. یہ ایسا دل ہو جاتا ہے جیسے ملائکہ کا. ملائکہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف مائل ہی ہوتے رہتے ہیں، ان کی تو پروگرامنگ ایسی ہے نا. لیکن جب ہم اپنے دل کو اپنے نفس پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ دل جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نفس سے وہ سارے کام کرواتا ہے جو اللہ کی پسند کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عزت پاتا ہے. تیسرا دل کیا ہوتا ہے کہ جس میں جنگ چلتی رہتی ہے. کبھی دل خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نفس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کبھی دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے. کبھی وہ نفس بھاری آتا ہے تو وہ دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور وہ بس بھول جاتا ہے، اور کبھی جب دل بھاری پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ دل کیا ہوتا ہے، یہ ڈاواڈول دل ہوتا ہے، جس کو پوری غذا مل نہیں رہی جیسے اس کو چاہیے تھی. جب یہ استاذہ پڑھا رہی تھی تو جب انہوں نے پہلا دل پڑھایا نا تو میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. میں سب سے پہلے بیٹھتی ہوں سامنے استاذہ کے. تو جب دوسرے دل کا آیا تو میں سوچ رہی ہوں اس سے بھی اچھا کوئی دل ہوگا. دوسرا والا دل تو ملائکہ جیسے اچھا. چلیے اب تیسرا پڑھائیں گے تو دیکھیں گے. تو تیسرا استاذہ نے پڑھایا تو کہتی ہیں یہ دل ایسا ہوتا ہے جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایک دم پوچھتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے ایک دفعہ تو قرآن پڑھا ہو تو بڑا ہی مزہ آیا ہو اور دوسرا دفعہ پڑھا ہو تو ایسا دل نہیں موم ہوا، کہ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں تو کبھی بہت ہی مزہ آتا ہے اور کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ بس پڑھ لی. تو میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے ہیں پھر یہ تیسرے والا دل ہے. میں نے کہا ہاں. میرے منہ سے نا خود سے ہی نکلا. میں نے کہا ہاں. تو اتنی زور سے استاذہ ہنس کے کہتی آپ کیا سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو؟ میں نے کہا جی دوسرے والا دل سمجھ رہی تھی. میں نے کہا تمنا تو کرنی چاہیے کہ دوسرے والا دل ہو. اینی ویز ہمارا دل ایسا ہی ہوتا ہے. تو دل کو اگر آپ نے زبان کو اچھا کرنا ہے نا تو آپ نے دل کو 4 طرح سے انرجی اور نیوٹریشن دینی ہے. اس کی جو کھانا ہے نا وہ 4 طرح سے اس کے اندر جا سکتا ہے اور وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زبان درست ہو سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں. اگر آپ نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ نے ساری زندگی کمزور انسان رہنا نا جو ڈاما ڈول ہوتا رہے اور زیادہ تر نفس کے قابو میں آ جائے تو پھر قرآن سے دور رہ کے پھر وہی حال ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے نا تو اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پتہ چلے گا، اللہ کی صفات کے بارے میں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی کا. اگر جس نے زندگی کا مزہ لینا ہے نا وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے. پھر دوسری غذا کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اپنی زبان کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے عزت دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا ہسبینڈ, میرے بچے, میرے امی ابو, جس پوزیشن میں آپ ہیں, آپ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگ جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ ان کا ذکر کرو. تیسرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں دنیا کی بھلائی کے اور آخرت کی بھلائی کے, ان کا ذکر کریں انشاءاللہ ہم. اور ان اے ویری سٹل وے, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹو بلنٹ. کہ لوگ نا آج کل زیادہ سنتے نہیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے لگے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ والی بننے کی کوشش کر رہی ہو, تم بہت ہی کوئی باتیں کرنی شروع کر رہی ہو. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سو پائس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یعنی انہی کی نعمتیں, جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے نا, ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے پیارے بال دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہاں دیکھیں نا, اور بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگ ہیں نا, لیکن آپ کو یہ نعمت زیادہ ملی ہوئی ہے. آپ بہت اچھا بیان کر دیتی ہیں, آپ بہت اچھے, آپ کی چوائس بہت اچھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی عقل دی ہے. آپ یعنی there are so many ways of remembering or making other people remember Allah سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دے گا, اتنے چھوڑیں جی یہ زندگی, دیکھیں سارے جو امیر اور غریب اور کافر اور مسلم سب چلے گئے, لیکن یہ سوچنا کہ ہوگا کیا آخر میں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے, جنتیں رکھی ہوئی ہیں, باغات رکھے ہوئے ہیں, وہاں جا کے تو یقین کریں جب میں جنت کا بچوں کو بتاتی ہوں نا, کیونکہ فطرت پہ ہوتے ہیں نا, they get so excited. لیکن جب بڑوں کے سامنے اللہ کے انعامات کا ذکر کریں تو ان کے دل ہی نہیں ہلتے. کہ جب یہ کہنا کہ وہ جنت میں جا کے ہر وہ چیز ملے گی جو ہم کو چاہیے ہوگی, ہر وہ چیز. میں تو اپنے گھر کا ہی سوچتی ہوں نا کہ گھر کیسا, انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا, کہ وہاں پر کتنا بڑا گھر ہوگا, کوئی بوریت نہیں ہوگی. مجھے اپنی مرضی کی کمرے سائز ملیں گے, مجھے اپنی مرضی کی وہاں پر ڈیکوریشن کی اجازت ہوگی, مجھے اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہوگی. اور یعنی there are so many things that when you think about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, then یعنی we need to talk about these things so that we can get excited. اگر ہم بات نہ کرتے تو سارے بندے بالکل بسپسی اور باسی ہو جاتے ہیں, اور موسٹلی ہم سب باسی ہو جاتے ہیں. جیسے باسی سموسے ہوتے ہیں نا, ڈو یو لائک ٹو ایٹ سم باسی سموسا؟ نو. کہتے ہیں جی کرنچی سموسا ہو, کوئی مزہ تو آئے. تو ہم سب بھی نا باسی ہو گئے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ. تو ایکسائٹمنٹ تبھی آتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ وہاں پر کیا مزہ آئے گا, کیا لذت آئے گی. کوئی وہ نہیں ہوگی, تکلیف نہیں ہوئے گی, کوئی ڈر نہیں ہوگا ڈانٹ ڈپٹ کا, کوئی حرام کا ڈر نہیں ہوگا کہ حرام نہ کھا لیں, حرام کوئی تعلق قائم نہ ہو جائے, کسی بندے سے بات نہ کر لیں جو غلط ہو. نو, کچھ بھی نہیں, بس امن ہی امن, ریلیکسیشن, انجوائمنٹ, مزہ ہی مزہ. جدھر مرضی آئیں جائیں, جو مرضی کھائیں, نہ پیٹ میں درد, نہ طبیعت خراب, نہ گولیاں, نہ کچھ, نہ کہیں درد, سکون اور سکون اور اطمینان اطمینان. تو یہ جب باتیں کرتا ہے انسان تو پھر مزہ آتا ہے نا, اور ہمارے دل کو پھر خوراک ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے نا, چوتھی چیز, تیسری تو میں نے کر دی نا, ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پہ بات کرنا, اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بات کرنا, اللہ کی صفات پہ بات کرنا, دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مزہ ہوگا. تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کے ساتھ جو جنت کے وعدے کیے ہیں ان کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا. اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے جو وعید دی ہوئی ہے کہ موت کے بعد اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو کیا ملے گا, جہنم کا کبھی ذکر کر دینا. کبھی اب تو لوگ کہتے ہیں بالکل ہی ذکر نہ کریں, کیونکہ لوگ they can't take it. یعنی دنیا میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی قاتل ہوگا تو اس کو سزا ملے گی, and they talk about it. But when you say کہ in the hereafter there are punishments
for those people who are going to do bad in this world. تو وہ کہتے ہیں نا جی یہ تو بات ہی نہ کرو, تم جہنم کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں اور یہ اور وہ. نہیں, جب جزا اور سزا کی بات ہوتی ہے تو انسان کو ایک طرف سے انکریجمنٹ ملتی ہے اور دوسری طرف سے اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملے گی, تو وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ان چیزوں سے رکتا ہے. فیئر جو ہے نا, اٹس اے ویری بگ فیکٹر ٹو اسٹے اوے فرام ایول. خوف کے بغیر انسان ایول سے بچ نہیں سکتا, اس کے دل میں کسی چیز کا خوف ہو تو ہی وہ کر سکتا ہے. تو میری پیاری بہنوں, یہ سب طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری, اب آپ یہ سوچیں نا کہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا اگر ہم باتیں ہی نہ کریں, ہم گوسپ ہی نہ کریں تو پھر کریں کیا؟ یہ کریں, یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے. اچھا جب میں بچوں سے, کل ہم سارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو رات کو ہم یہ کرنے لگ گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں. یقین کریں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کدھر گیا. اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا مزہ آ رہا تھا. کل میرے بیٹے نے دکھایا کہ ایک چھوٹا سا وہ ہے بگ ہے اور اس کا شیپ کیا ہے, ٹری کی برانچ کی طرح, جیسے چمکیلا درخت نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں کون سا درخت کہتے ہیں, اس کا جو منہ تھا وہ ایسے تھا جیسے شاخ کو کاٹتے ہیں نا تو اندر سے وہ براؤن سا نکلتا ہے, وہ تھا. اور اس کے اوپر ہلکا سا وہ ڈارک شیڈ بھی تھا, جیسے برانچز کے اوپر ڈارک شیڈ ہو جاتا ہے جہاں سے شاخ ٹوٹ جاتی. استغفر اللہ, وہ دیکھ کے اس کو کیڑے کو, یعنی آپ کا حیران پریشان ہو جاتے ہیں. آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے, کیا پیدا کیا. تو زبان کو ان چیزوں میں استعمال کریں. اس سے آپ گوسپ سے, غیبت سے, چغلی سے, بہتان سے, جھوٹ سے, خوشامد سے, ان سب گندی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور آپ کی زبان اچھی جگہ پر بھی استعمال ہو رہی ہوگی, کرامن کاتبین اچھی چیزیں لکھ رہے ہوں گے, اور آپ لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتا رہے ہوں گے, اور آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا, آپ کے دل کو بھی خوراک مل جائے گی. دیکھیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا, تو آپ روٹی کھاتے ہیں, سالن کھاتے ہیں, سلاد کھاتے ہیں, چٹنی کھاتے ہیں, جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ سیدھی آپ کے دل کے اندر نہیں جاتی کہ اتنا بڑا گولے کا گولا آپ کے دل کے اندر چلا جائے اور اب دل سوچے کہ میں کس چیز سے کیا لوں. نو, وہ چیز آپ کے اسٹمک میں جاتی ہے, ساری انرجی ڈیرائیو کرتی ہے اس سے, ساری چیزیں نیوٹریشن لے لیتی ہے, اور وہ نیوٹریشن خون میں جا کے دل کے اندر جاتے. دل کو چوزن چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دل کو گند بلا نہیں چاہیے ہوتا, جسٹ چاہیے ہوتی ہے, انرجی کی نیوٹریشن ایسی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے بھی ساری دنیا کا گند بلا جو ہے نا اس کے اندر نہیں ڈالنا باتیں کر کر کے, غلط سلط باتیں, بلکہ اس کو خاص الخاص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جب آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان ڈفرنٹ ویز. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی بھی چیز کو پکڑ کے, جیسے آپ کیڑے کو دیکھا, چھوٹا سا کیڑا ہے, تو آپ اس کو کر لیں تو لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ ریلیجن کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بیچ میں آ جائے گی اور ان کے دل نرم ہو جائیں گے, اور وہ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ کی شان کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر. آپ کی زبان نے اچھی بات بھی کر دی, آپ باقی گندی باتوں سے بھی بچ گئے, اور دل بھی صاف ہو گیا. صحیح بات ہے نا؟ اچھا, تو یہ کون ہے؟ اچھے اخلاق والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے, اور برے اخلاق والے دور ہوں گے. برے اخلاق میں ہی ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو کہی ہیں. اور برا اخلاق کب پیدا ہوتا ہے؟ زیادہ حصہ برا اخلاق میں کس چیز کا ہوتا ہے بتائیں؟ ہمارے جسم کے کس پارٹ کا؟ زبان. ہاں جی, یقین کریں, یعنی جسم کو تو آپ اٹھا کے کسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں نا, it takes a lot of effort. زبان کو استعمال کرنے میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتا, اس لیے بہت سارا گناہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سمیٹتا ہے. سرسارون کیا ہوتے ہیں؟ جو بلا احتیاط بولتے ہیں, بولتے ہی رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ جدھر جاتے ہیں وہ بولتے ہی رہتے ہیں, ہر چیز پر تبصرہ کرتے ہیں, ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں.
خاموشی نہیں ہو سکتی ادھر جہاں پر وہ ہوں اور اس بلا احتیاط بولنے میں کیا کیا ہو جاتا ہوگا، کیا کیا چیزیں اس کی زبان سے نکلتی ہوں گی. ظاہر احتیاط کے بغیر بول رہا ہے تو کیا کیا ہوتا ہوگا. آپ بتاؤ رمشا. جی غصہ نکل سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے، اگلے کو ہرٹ کر سکتے ہیں ناسمجھی میں بھی. بلا احتیاط بولنے میں تو بہت بہت لغو باتیں، جی بالکل لغو باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں جن کو نہ ڈسکس کرتے. اب دیکھیں آپ کے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں، آپ کے کرام مطلب ایک ہے نا کہ کیا چیز لکھ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ کی کتاب کتنی بڑی ہو رہی ہے، اس میں چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، خوشامد، فضول بات جس کا کوئی سرا پیرا نہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. تو اب ہم کیا کریں. دیکھیں ہر حدیث سے آپ نے یہ دیکھنا میں نے کیا کرنا ہے، میں اب کیا کروں گی. جب میرے بولنے کا پچھلی حدیث سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہاں جی بالکل بالکل، کہ بال کی کھال کھینچتے ہیں، بالکل ظاہر ہے جب آپ نے زیادہ باتیں کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ساری باتوں کو غور کریں گے اور آپ ایک ایک چیز کو کھینچا تانی کریں گے تاکہ باتیں چلتی رہیں. اچھا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جہاں پر ضرورت نہیں ہے بولنے کی وہاں نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. بس اتنی سی کوشش کریں، آپ کی طرف سے یہ کوشش چاہیے کہ ہم سب مل کے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہوگی بولنے کی، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر جیسے گاڑی میرے ہسبینڈ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس دن میں نے سوچا، میں نے کہا تو کہتے ہیں کیا ہوا، میں نے کہا آپ اس کو جانے دیتے. یعنی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے ڈرائیور کو بڑا غصہ چڑھتا ہے اگر اس کو کوئی مشورہ دیا جائے وہ افینڈ ہو جاتے ہیں ڈرائیور کہ پتہ ہے مجھے سارا کچھ، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی there was no need to say that he was driving and he knew that and he مطلب stopped. So that was an extra thing to say. اس کی وجہ سے ایک ایسی conversation ہوئی جو کہ یعنی ڈیفینیٹلی ان کو بھی نہیں اچھی لگی اور مجھے بھی نہیں اچھی لگی. تو وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں پر کسی کو غصہ چڑھا ہو دوسرے بندے کو اور آپ اس بات کو انسسٹ نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، وہیں پر وہ سولوشن آ جائے گا پرابلم کا. ایکسٹرا بات نہیں کرنی. جہاں پر لوگ باتیں کریں، اگر وہ بری بات کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے او، اگر وہ کسی کی غیبت کریں تو آپ کہیں دیکھیں آپ تو اس کی بہت بھلائی کر رہے ہیں، آپ کے کھاتے میں پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یہاں پر کوئی پڑا ہو مرا اور وہ بھائی بھی خدا نخواستہ، یعنی کیسے بندہ برداشت کرے کہ اس کی بوٹی اتار کے کھائے. تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ، اٹس سو ڈسکسٹنگ. اینڈ میرے کان بھی گندے ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال بھی گندے ہو رہے ہیں، چھوڑے رہنے دے. جو کرتا ہے وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے آپ کا عمل ہے. تو آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اس کی برائیاں آپ کے. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ اگر ناپسند ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی عادتیں صحیح ہو جائیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیں. اور اگر نہیں سنتے تو تھوڑی دیر اٹھ کے جائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ کو یہ بات ناپسند آ رہی ہے. But don't become a part of that. Don't become a part of that with your tongue. Don't support them. Don't say anything that is going to prolong the what do you say, وہ جو غیبت ہو رہی ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے. جس جگہ دیکھیں بات کرنے سے بغیر کام چلتا ہے وہاں خاموشی اختیار کریں. المتشدقون کیا ہے؟ المتشدقون کا کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ ٹھٹھا کرنے والے، تکلف سے باتیں کرنے والے اور ٹھٹھا لگانے والے. یعنی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو بندہ آیا نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات کرے اور بنا کے جیسے آرٹیفیشل نہیں ہوتا، جیسے آپ کہتے ہیں وہ میں تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تکلف سے بات کرتے ہیں، جو تکلف کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل، یعنی بنا کر بولنا. تو وہ چیز جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینشن کیا کہ ایسے بندے جو
گایوں کی طرح. جیسے گائیں جو ہوتی ہیں نا کاؤز, وہ کیا کرتی ہیں, چرتی رہتی ہیں نا ایسے, منہ ہلا زبان کو ایسے مروڑتی ہیں. تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا کہ جو بنا بنا کے بولتے ہیں, اپنی نیچرل وے میں بولا کریں. اور ٹھٹھا لگانا کس کو کہتے ہیں, مذاق کرنا اس طرح کا, تو وہ لوگ یہ بھی. ایک سوال پوچھنا تھا سوری تکلف کے بارے میں. جب کوئی آتا ہے گھر میں تو کہتے ہیں وہ آپ تکلف نہ کریں, مجھے سمجھ نہیں آتا what does that mean. ہاں, تکلف کا مطلب ہے کہ آپ نیچرلی رہیں. یہ آپ کلف Like don't feed them, don't feed them, don't give them anything to eat because that's takalluf. It's not artificial. نہیں, تکلف کا مطلب ہوتا ہے, کلف یکلف, تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز کا برڈن ڈالنا. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ تکلف نہ کریں, اپنے اوپر برڈن نہ ڈالیں. یعنی آپ Oh, تکلف now نہ I کریں, get burden. it. Okay, ہاں okay. جی, But it doesn't burden نہ mean that I'm ڈالیں. being artificial. It doesn't mean No, that. artificial in a different way, میں وہ اور طریقے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ برڈن نہ ڈالیں, کہ تکلیف نہ لیں. That's what it means. ریلیکس کریں. جی, تکلیف نہ اٹھائیے, ریلیکس کیجیے. Oh, okay. اور مزے کی So بات that's a یہ different. بھی ہم جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ تکلف نہ کرے, تو یہ بھی جھوٹ. اتنا دل کر رہا ہوتا ہے چائے پینے کا, تو پھر بندہ کہتے جی چائے بنا لیں, بس چائے کا دل کر رہا ہے. یہ کتنا مزے کا لگتا ہے کہ کوئی اپنی پسند کی چیز آپ کو کہہ دے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں, تو آپ کہیں چائے بنا دیں, بڑا مزہ آئے گا. اور وہ اس کے لیے آسان بھی ہو, اور وہ کہ لو جی میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اور اتنی خوشی ہوتی ہے ایسے بندے سے ڈیل کرنے میں جو آسان ہو, جو آپ کو سچی سچی بتا دے. ورنہ آپ 10 چیزیں اس کے آگے رکھتے ہیں, ڈرائی فروٹ رکھیں, کیک رکھیں, سموسے بنا کے رکھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو آپ بس روم اراؤنڈ کر ہوتا ہے آپ کا دماغ کہ کیا دیں کہ اس کو اچھا لگے گا, اور بیچ میں پتا چلے کہ اس کو صرف چائے چاہیے تھی. سو اٹ از بیٹر ٹو ناٹ ٹو ڈو تکلف آن بوتھ سائڈس, کہ نہ پوچھنے والا تکلف کرے اور نہ بتانے والا تکلف کرے. اچھا, اور پھر متفہقون کیا بتایا تھا, تکبر کرنے والے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں نا, تو کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بوسٹفل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو ان چیزوں میں نا ثرثارون, المتشدقون, متفہقون, یعنی منہ کو کھول کھول کر, جیسے متفہقون میں کہتی ہوں نا, یا متشدقون, مجھے CNN کے اینکرز یاد آ جاتے ہیں. اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے بولتے ہیں, پورا بڑا منہ کھولتے ہیں اور زور لگا کے بولتے ہیں کہ آپ کو ان کا جھوٹ کا جو ہے نا یقین ہو جائے, کہ آپ کہیں کہ بس یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ سچ ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں. تو اصل میں تو زبان کا استعمال ہے. زبان کے استعمال میں جتنی زیادہ باتوں سے بچیں گے, جتنی بوسٹ فلنس سے بچیں گے, جتنا تکبر سے بچیں گے, اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی اخلاق درست رہیں گے. اگلی حدیث ہے عن عبداللہ قال, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیسا نہیں ہے, المؤمن. اب آپ نے نا عربی کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو عربی سمجھ آئے گی. لیسا کا مطلب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, عربی میں. المؤمن سب کو پتا ہے, المؤمن کون ہے, مومن نہیں ہے. مومن بالطعان, تانا دینے والا, وللعان, اور نہ لعنت کرنے والا, وللبذیء, اور نہ فضول باتیں کرنے والا. ایک منٹ, اس کا ایگزیکٹ مطلب دیکھتی ہوں. ہاں, نازیبا گفتگو کرنے والا, وللفاحشی, اور نہ فحش کوئی کرنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی خصوصیات نہیں ہو سکتی. تانا دینا, لعنت کرنا, نازیبا گفتگو کرنا, اور فحش بات کرنا. سبحان اللہ, اگر ہم ذرا سا غور کریں تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے نا, یہ اتنی ڈسٹرکٹیو قسم کی بات ہے نا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, قولوا قولا سدیدا آتا ہے نا, کہ کہو تو سیدھی بات کہو. اب آپ نے کسی کو کہنا ہے
کہ برتن دھو دیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں گھر میں میرے سوا تو کوئی برتن دھوتا ہی کوئی نہیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا, آپ ان دونوں کا کانسیکوینس دیکھیں. ایک جو ہے وہ کیا ہے, آپ پلیز برتن دھو دیں, میری ہیلپ کر دیں. اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ کلاس میں کوئی بھی اور نہیں ہے, ہماری کلاس میں کوئی اور ہے فرام شیا اور ان کے, اس کا کانسیکوینس ہوگا کہ آپ کو ہیلپ مل جائے گی. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ گھر میں میرے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا, پتہ نہیں بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں سارے لوگ, کس طرح کا ان کے دل ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک بندہ کتنے کام کرے. یہ تانا ہے, یہ تانا ہے, اور یہ ٹیڑھی بات ہے, اور ٹیڑھی بات سے کبھی بھی سیدھا کانسیکوینس نہیں نکلتا. بس یہ بات یاد رکھیں, اگر ٹیڑھی بات کریں گے تو سیدھا ریزلٹ نہیں نکلنے لگا, سیدھا ریزلٹ سیدھی بات سے نکلتا ہے. اکثر و بیشتر موسٹلی بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں لوگ. جی, Isn't this a lying also? You're lying. That's not true. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی آپ ہی گھر میں کام کرے. There are moments لیکن when آپ other دیکھیں, people do. بالکل صحیح بات نہیں, آپ میں کر کہا رہے ہیں. جھوٹ ہو جاتا ہے. ہاں, یہ جھوٹ ہو گیا نا. You should be careful کہ جھوٹ تو نہ بولیں. یہ بہت ساری باتیں ہو گئی نا, کیونکہ I جب آپ know. زبان کا استعمال تانے کے لیے کرتے ہیں نا, تو تانے کے بیچ میں دوسرے کا دل توڑ پھوڑ کے اور اپنے ہی کھاتے میں بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں. لیکن پلیز, یہ بچوں کے ساتھ بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے, سیدھی بات نہیں کرتے, جس کی وجہ سے سارے معاملے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں اتنی زیادہ تانے دے رہی ہوتی ہیں, تم پیدا ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے ہوئے ہو. استغفر اللہ, what are you saying to a little kid? تنگ کرنے کے لیے پیدا, تو پھر وہ بڑا ہو کے کنفرم کر دیتا کہ ہاں جی, پھر یہی جو آپ نے بات کہی تھی وہ سچ تھی, یہ لیں میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں. چاہے آپ کا ساس بہو کا تعلق ہو, چاہے آپ کا ماں بیٹی کا تعلق ہو, چاہے آپ کا بھائی بہن کا تعلق, کوئی بھی تعلق ہے نا, اس میں آپ نے سیدھی بات کرنی ہے. سیدھی بات, اس سے بہت زیادہ سکون ہوتا ہے, اور تانا دینے سے دوسرے بندے ہرٹ ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے تانے کی وجہ سے کسی کی پرسنالٹی ڈسٹرائے ہو گئی, پتہ بھی نہیں چلتا, اور بعد میں زندگی میں جا کے وہ جھٹکا لگتا ہے. تو اپنی زبان کو نا سیدھا رکھیں. واللعان, اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. لعنت کرنا جو ہے نا, آپ کو یہ پتا ہے کہ جو لعنت کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہاں, واپس آتی ہے لعنت اس انسان پر جس نے لعنت کا لفظ بولا ہوتا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری, صحیح ہے نا. تو لعنت جو ہے وہ جاتی ہے اس شخص کی طرف, اور اگر وہ اس شخص کو سوٹ نہیں کرتی, وہ اس کو ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا, تو لعنت پلٹ کے اسی آدمی کی طرف آ جاتی ہے, یا اس بندے کی طرف جس نے وہ لعنت کی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہو اس کو, یہ لو میں آ گئی ہوں تمہاری طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کسی کو مار دینا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ کسی کو قتل بندہ کر دے, نہ نہ نہ, وہ تو بہت ہی جہنمی ہونے کی نشانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے, اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگائے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے. یہ سارے کام کس چیز سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں نا, کہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, یہ کافر ہے, اور اس پر اللہ کی لعنت ہو, اور اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ سنبھال کے, اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ زبان کی وجہ سے ہی بندہ خود لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے یا کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب چڑھتی ہے, تو اس کے آگے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین پر اترتی ہے تو اس کے آگے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہے, اگر کوئی جگہ نہ پائے تو جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے اس پر واقع ہو جاتی ہے, بشرط یہ کہ وہ اس کا حقدار ہو
ورنہ وہ اس کے کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی چیز کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر آپ لوگوں کو لعنت کا مطلب نہیں پتا، کیونکہ کرس کرنا جیسے ہوتا نا، پاکستان میں لوگ بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. اسی میں بد دعا بھی آ رہا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں تو اگر وہ حقدار نہ ہوا تو وہ آپ تک بھی آ سکتی ہے پھر. مجھے نہیں پتا اس کا. بد دعا دینا بری بات ہوتی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ لعنت کرنے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. پوچھ لوں گی استاذہ سے. یہ جو انگلش لینگویج میں آئی ڈونٹ تھنک لعنت ہے. آئی ڈونٹ نو. میں کرس کے ورڈز ہیں نا، curse ہے but Yeah, who curse. says I ہاں. curse you? Nobody says that. نہ میں Yeah, نے تو نہیں دیکھا. in I don't English, know. sometimes, you know, when somebody says jinx on you, that's a curse. Jinx We is don't like you're use wishing that evil here. on. When you say اچھا you're ایک jinxed, منٹ چیزوں کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. چیزوں کو کہ گاڑی کے اوپر لعنت ہو گئی، یہ چیز تو چل ہی نہیں رہی، چیزوں کے اوپر بھی نہیں کر سکتے. یہ اٹس اے بیڈ تھنگ ٹو کرس. دیر مسٹ بی ذکیہ جی، کرس کے نا ڈفرنٹ ورڈز ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں پوچھ کے استاذہ سے یہ جو اس نے بھی کہا ہے نا رمشا نے، میں پوچھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں بدعا دوسرے طریقے کی بھی آتی ہے کہ نہیں. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ ولل بدی، وہ کون سی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا؟ نازیبا گفتگو، بد لحاظی نہیں کرتا، اور نہ ولگر گفتگو کرتا ہے، فحاشی والی گفتگو کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے کانوں پہ بھاری پڑتی ہیں. دے آر ناٹ لائک اچھی نہیں ہوتی. جو چپ رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ پیٹ سے ہوا خارج کرنے کے مقابلے کرتی ہوتی تھی. یعنی اٹ واز اے فحش تھنگ، لائک اٹ واز اے بیڈ تھنگ. لیکن ان کے کلبس میں یہ ایک چیز تھی. اس کے بارے میں بات کرنا، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا، کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ اس دن ہم یہ فقہ القلوب کی کلاس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اب پاکستان کے ہر جگہ پہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ فحش باتیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی کھول کے کرتے ہیں. ٹاک شوز میں کسی کا افیئر چل رہا ہے، کسی کا ناجائز بچہ پیدا ہو گیا ہے، کون کس کے ساتھ جا رہی ہے، ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں. اتنی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں. یہ فحش باتیں. جب آپ فحش بات کو عام کرتے ہیں تو لوگوں کو انکریجمنٹ مل جاتی ہے، زبانیں کھل جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب کسی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے ملک کا لیڈر جو تھا وہ اگر ریسسٹ تھا تو اس نے جب زبان کھولی تو اس کے ملک کے بہت سارے لوگوں نے ریسزم شروع کر دیا، جو چھپے ہوئے تھے، جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کی زبان سے وہ ورڈ سن کے ان کا جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے، یعنی ان کی جھجک ہٹ جاتی ہے. تو فحش مومن نہیں فحش بات کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک قسم کا میں کسی کا راستہ کھولنے والی بات ہے کہ یا تو کسی کو آئیڈیا آ جائے گا اس فحش کا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، چاہے میں کتنا بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ فحش بری چیز ہے. نہیں، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ فحش اف دیٹ یعنی وہ لوگوں کو گندے آئیڈیاز یا گندے خیالات دے دے گی یا ان کی جھجک ہٹا دے گی. اور یہ سب چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ زبان سے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری ٹاک جو ہم باتیں کرتے ہیں اپنی فرینڈز کے ساتھ، جو چیٹ کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں. ہم کسی کو تانا تو نہیں دے رہے ہوتے انڈائریکٹلی، ہم کسی کو لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی برائی تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم کوئی نازیبا بات جو دوسرے کو برا لگے وہ بات تو نہیں کہہ رہے، اور کوئی فحش تو نہیں کہہ رہے. ان چیزوں کو مائنس کرنا پڑے گا، اریز کرنا پڑے گا اپنی گفتگو سے، آہستہ آہستہ چھوڑے. جیسے مجھے یہ احساس ہوا نا یہ اس کا جب گاڑی میں بیٹھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو پھر میں سوچ رہی تھی، کیونکہ جب آپ پڑھاتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ سوچنا بھی پڑتا ہے کہ what am I doing? I'm telling people and what is my behavior. تو بڑا مزہ آتا ہے. You discover yourself and you discover so many things, like ایکسٹرا باتیں نکلتی ہیں. چلے جی آخری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کیا ٹائم ہو گیا پہلے یہ دیکھ لوں.
5 منٹ ہے. we have to finish the chapter. چلیں. قال حذیفة سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت، یہ دیکھیں کون سا ورڈ آیا ہے، سین میم عین. سمع کس کو کہتے ہیں؟ سماعت کس کو کہتے ہیں؟ سننے کو. ٹھیک ہے، تو سمع تو میں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. چغلی از ورس دین غیبہ، بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بندے کی بات اٹھا کے دوسرے بندے کو اس لیے بتاتا ہے کہ اس کی لڑائی ہو جائے، ایسے بات بتاتا ہے. جیسے کہتا ہے نا کہ او جی آپ کو پتا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، وہ جب یہ پارٹی ہوئی تھی تو وہ سب کے سامنے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی. اب آپ کو چڑھ گیا غصہ، آپ نے کہا ٹھہرو ذرا 1 منٹ، فون ادھر پکڑاؤ مجھے، تمہارے سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے میں اس سے بات کروں. اور تعلقات خراب کرنے کے لیے چغل خور وہ ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے نا کہ قبر کا عذاب ہوگا جو چغلی کرتا ہے. اور ہماری کسی بھی بات سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے، اور یہ بہت ساری جگہ پر ہو جاتا ہے. اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ زبان کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. دل کی گندگی کی وجہ سے ہی چغلی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے پتہ کیا سوچنا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ چغلی خور ہے اور وہ لعنت کرنے والا ہے اور وہ تانا دینے والا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے میں کیا کرتی ہوں، میرا بیہیویئر کیسا ہے. اور اگر جیسے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ہی اینالائز کرنی شروع کر دیا کریں، یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، یہ مجھے کدھر پہنچا رہا ہے، یہ میری نیکیوں کو کس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ میرے الفاظ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کنسیڈر کرے گا. کرامن کاتبین، کون سی سائڈ والا کرامن کاتبین جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کون سا فرشتہ میری یہ چیز لکھ رہا ہوگا. جب آپ یہ اینالائز کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ زبان کم چلے گی، اور جب چلے گی تو پھر اچھی بات کہے گی، لوگوں کی بھلائی کی بات کرے گی، لوگوں میں اصلاح کی بات کرے گی، لوگوں کا دل رکھنے والی بات کرے گی، اور نیکیاں سمیٹے گی. اور زبان کی وجہ سے ہی کوئی انسان عزت والا ہو جاتا ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے کوئی انسان بے عزت ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہماری زبانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اب میں تو جاؤں گی اور رمشا آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گی اور ڈسکس کر لیں گی. ٹھیک ہے رمشا جی؟ جی میم بالکل ڈسکشن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.